इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब माशी तरक्की, ये क्या होती है? इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे किन किन तरीकों से मेजर की जाती है, कौन से तरीके वो लेटेस्ट हैं, कौन कौन से मेथड ट्रेडिशनल हैं, अच्छा मेथड कौन सा है इनमें से, और पुराने मेथड कौन कौन से हैं। और इसके साथ कुछ हम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के। ये सारी चीजें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इंफॉर्मेटिव भी हैं, इसको साथ साथ तैयार कर लेना। सबसे पहले मुआशी तरक्की होती क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मुआशी तरक्की का लफ्ज तो सुना ही होगा, सारी बात है आपने। इससे क्या मुराद है, जरा गैस करें, हाँ जरा किसे कहते हैं? मुल्क की मईशत में तरक्की हो रही है, वही आपकी मुआशी तरक्की है। आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, दौलत की रेल पेल हो रही है, पैसों में इजाफा हो रहा है, कौमी आमदनी में इजाफा हो रहा है, पर कैपिटा इनकम वो इंक्रीज होती जा रही है, तो इसका मतलब लोग खुशहाल होते जा रहे हैं, माशी तरक्की है। अब कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको देख के पता चलता है मुल्क माशी तरक्की कर रहा है या माशी तरक्की नहीं कर रहा। एक डेवलपमेंट होती है, एक ग्रोथ होती है। डेवलपमेंट बेसिकली आपके पूरे मुल्क की तरक्की को बोलते हैं, और ग्रोथ ये किसी एक शोबे में होती है। तो अभी हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं माशी तरक्की, उसकी इतनी जरूरत क्यों है, माशी तरक्की क्यों। आमतौर पर ये तासुर है कि माशी तरक्की की जड़ें सनती इंकलाब से जाके मिलती हैं, जो कि 18वीं सदी के आखिर में यूरोप में रूनुमा हुआ। इस सनती इंकलाब की वजह से फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी वगैरह में मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी, नई ख्यालात, उनमें इजाफा हुआ, जिसकी वजह से सनत ने तरक्की की। उसके बाद फिर जापान, रूस, अमेरिका, उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया और सनत में बेशुमार तरक्की की। चनांचे एशिया, अफ्रीका, लतीनी अमेरिका जो ममालिक सनती इंकलाब से मुस्तफीज ना हो सके वो गरीब रह गए, और जिन्होंने सनत में इंकलाब लेके आए जो, वो अमीर हो गए। तो इधर से फिर पहले ये कहा जाता था कि सनती इंकलाब से आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसकी जड़ें मिली हुई हैं और उसकी वजह से ही आपकी तरक्की होती है। जबकि जिन्होंने ये तरक्की नहीं की, उनकी सनत भी वो इतनी कारआमद नहीं थी। अमीर और गरीब ममालिक इसी बिना पे फिर नाम दिया जाता था, ये अमीर ममालिक है या गरीब ममालिक है, वगैरह वगैरह। इसमें थोड़ा सा इसका पस मंजर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। पहली जंग अजीम के बाद क्या हुआ, दूसरी जंग अजीम के बाद क्या हुआ, किस तरह कोई तो कौमें तरक्की कर गई और किस तरह बाकी पीछे रह गई, वगैरह वगैरह। जनरल सी बातें, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे एक आधी बार इसकी रीडिंग कर लीजिएगा आप, समझे बात। अब यहाँ पे हाँ जी। ओके। डेवलपमेंट और ग्रोथ का डिफरेंस वो लिखा हुआ है, ये जरा समझ लें आसान अल्फाज में। अगर किसी मुल्क की आमदनी में एक तवील अरसा तक मुसलसल इजाफा हो तो इसे माशी तरक्की कहते हैं। मजीद ना सिर्फ आमदनी में इजाफा हो बल्कि सोसाइटी में फनी और इदारती नोयत की भी तब्दीलियां होती हैं, जबकि माशी अफजाइश से मुराद किसी मुल्क की अशिया और खिदमात में इजाफा है। इसके अलावा इसका ताल्लुक आमरीन पैदाइश की इस्तेदाद कार में इजाफा से भी है। तो माशी अफजाइश ये किसी मुल्क की अशिया और खिदमात, ये प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सिर्फ सिर्फ आपके पैसे के लिहाज से मुल्क अगर अमीर हो रहा है तो इसका मतलब है ग्रोथ हो रही है, लेकिन अमीर होने के साथ साथ लोगों की सेहत भी बेहतर हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इम्प्रूव हो रहा है, तो फिर इसका मतलब मुल्क में डेवलपमेंट भी हो रही है। तो डेवलपमेंट फिर एक वास्ट टर्म है और ग्रोथ एक नैरो टर्म है, समझ लगी बात। अब मैं जूनियर क्लासेस में मुझे याद आ रहा है कि 9 या 10 में कहानी पढ़ी थी इंग्लिश की बुक में। तीन मुल्क के बादशाह होते हैं, वो सर्वे करवाते हैं और एक चैलेंज करते हैं कि 1 साल तक हम अपने मुल्क में तरक्की करेंगे और 1 साल बाद वोटिंग करवाएंगे किस मुल्क ने सबसे ज्यादा तरक्की की है, और जिस मुल्क ने सबसे ज्यादा तरक्की की है वो जीत जाएगा। तो इस तरह का कोई कंपटीशन होता है। पहला मुल्क क्या करता है कि हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें और बिल्डिंगें, दूर से नजर आनी चाहिए बुलंदो बाला बिल्डिंगें, इमारतें, और बेहतरीन किस्म की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसने तब्दील करके रख दिया। पूरे उसने पैटर्न के मुताबिक बिल्डिंग्स और इमारत बनाई, उसने ये तब्दीली की। दूसरे बादशाह ने क्या किया, उसने हर जगह सब्जा ही सब्जा, दरख्त, बाग, पार्क, इसमें इजाफा कर दिया कि इससे भी खूबसूरती में इजाफा होता है। दूर से पता चलना चाहिए, क्योंकि जिस मुल्क में जितना ज्यादा हरियाली होगी उतना ही मुल्क वो बेहतर समझा जाता है।
اب تیسرے بادشاہ نے نہ صرف عمارتوں پہ ورکنگ کی، اس نے عمارتوں پہ بھی ورکنگ نہیں کی، اور سبزہ ہریالی وغیرہ اس پہ بھی کوئی اس نے فوکس نہیں کیا، اس نے صرف لوگوں کو خوشحال کیا، لوگوں کو لیونگ سٹینڈرڈ ان کا بہتر کیا، ہر طرف خوشحالی نظر آتی تھی، لوگوں کے چہروں سے پتہ چلتا تھا۔ تو جب سروے ہوا تو کون ونر ہوا بلا؟ تھرڈ والا۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ اگر لوگ خوش ہیں تو باقی ساری چیزیں آپ کی ہو جائیں گی، اگر لوگ ہی خوش نہیں ہیں تو ہم نے ایسی عمارتوں کو بھی کیا کرنا ہے، اور ایسے ہم نے گرینری اور سبزے کو بھی کیا کرنا ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، جہاں پہ لوگوں کے چہرے پہ 12 بجے رہتے ہیں، صحتیں ان کی خراب ہیں، یہ چکر ہے۔ تو ڈیولپمنٹ، اس کا تعلق آپ کے پاس پیسہ اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ کے چہرے میں ایک خوشی ہے، خوشی کے تاثرات ہے، اس کے ساتھ بھی ہے، دونوں چیزیں مل کے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ صرف پیسے میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کے چہرے میں ویسے ہی اداسی ہے، لیونگ سٹینڈرڈ آپ کا بہتر ہو نہیں رہا، پھر یہ گروتھ ہے، یہ فرق یاد رکھنا۔ اچھا جی، اب معاشی ترقی، اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کی افزائش کیسے ہوتی ہے، اور اس کو دو طرح سے اصطلاح میں دیکھا جا سکتا ہے، کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو۔ کوالیٹیٹیو مطلب کوالٹی سے نکلا ہے، صفت سے نکلا ہے، اسے وصفی طریقہ بھی کہتے ہیں یا وصفی اصطلاح، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا کوانٹیٹیو، مقداری تصور۔ تو یہ تو نام سے کلیئر ہو رہا ہے نا، اگر کوالٹیٹیو پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو مطلب لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو رہا ہے، ان کی صحت بہتر ہو رہی ہے، امپروومنٹ آ رہی ہے، ان کے چہرے پہ خوشحالی ہے۔ اگر کوانٹیٹیو پرسپیکٹو سے دیکھیں تو لوگوں کے پاس جائیدادیں وہ بنتی جا رہی ہیں، پیسے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جس طرح کسی شے کی مقدار یا اس کے حجم میں اضافہ اس شے کی افزائش کو ظاہر کرتا ہے، اسی طرح اگر کسی ملک کی پیداوار، قومی آمدنی، فیکس آمدنی وغیرہ وغیرہ، بچتے ہیں، سرمایہ کاری، یہ ان میں اضافہ ہو تو معاشی افزائش کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اگر عاملین کے بہتر استعمال، بہتر فنون پیدائش، بہتر تنظیم کی وجہ سے ملک کی قومی آمدنی میں اضافہ ہو، اسے معاشی افزائش کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس میں آگے ایک دو پروفیسروں کی ڈیفینیشنز ہوں گی، انہیں بھی آپ نے دیکھ لینا ہے۔ یہاں تک کا کام آپ کا سمجھ لیں کہ ساری ریڈنگ ہے، صرف آپ اس کو معاشی ترقی اور افزائش، اس کا فرق دیکھ لیجئے گا، ان دونوں میں فرق آپ کو لکھنا آنا چاہیے۔ ہمارا امپورٹنٹ کام وہ سمجھ لیں کہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، معاشی ترقی سے، اکنامک ڈیولپمنٹ۔ معاشی ترقی کیا ہوتی ہے، کوشچن جو آتا ہوتا ہے، معاشی ترقی کیا ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں، اور معاشی ترقی کی پیمائش کے طریقے بیان کریں۔ اب سب سے پہلے آپ نے معاشی ترقی کیا ہوتی ہے، اس کے لیے یہاں پہ 4 ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہیں معاشی ترقی کی، کوئی سی 2 یاد کر لینی ہے۔ پروفیسر ولیمسن کے مطابق معاشی ترقی ایک ایسا عمل ہے جس کے دوران کسی ملک کے باشندے اپنے مہیا وسائل کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ان کی فی کس پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فی کس پیداوار کا مطلب پر کیپٹا انکم، وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ آرتھر لیوس، اس کے مطابق معاشی ترقی کسی ملک کی پیداوار میں فی کس اضافے کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اسی طرح آگے تیسرا پروفیسر ہے، پھر چوتھا، ان کی ڈیفینیشن آپ یاد کر لیجئے گا۔ عمل مختلف فنی اور انتظامی قوتوں کے اشتراک کو ظاہر کرتا ہے، جس کے نتیجہ میں ایک طرف تو پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری طرف طلب و رسد، ان دونوں میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی جا رہی ہیں۔ اب معاشی ترقی کی 3 نمایاں خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلا ہے عمل۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کے آپ آئیڈیا لگائیں گے معاشی ترقی ہے کہ نہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے عمل۔ عمل میں اب کیا ہے، مختلف فنی اور انتظامی قوتوں کے اشتراک کو ظاہر کرتا ہے عمل، جس کے نتیجہ میں ایک طرف تو پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف طلب و رسد میں تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ طلب اور رسد میں بھی آگے مزید اگر ڈیٹیل میں جائیں، رسد کے پہلو پر تبدیلیاں مندرجہ ذیل آتی ہیں: نئے وسائل کی دریافت، یہاں سرمایہ اندوزی، آبادی میں تبدیلی، نئے فنون پیدائش کا تعارف، مہارت میں بہتری، سماجی اور اداراتی تبدیلیاں، یہ ساری رسد میں تبدیلیاں ہیں۔ اسی طرح طلب میں کیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں: آبادی کے سائز میں اضافہ، آمدنی کی سطح میں اضافہ، آمدنی کی تقسیم میں تبدیلیاں، لوگوں کی پسند میں تبدیلیاں، زندگی کے سماجی انداز فکر میں تبدیلیاں۔ تو یہ طلب میں تبدیلیاں اس طرح سے آ سکتی ہیں۔ نمبر 2، عمل کو تو ہم نے دیکھ لیا، دوسرا ایلیمنٹ کیا ہے، حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ۔ اب ایک قومی آمدنی ہوتی ہے، ایک حقیقی قومی آمدنی ہوتی ہے۔ حقیقی قومی آمدنی سے مراد
آپ کی جو قومی آمدنی ہے اس کی پرچیزنگ پاور، اس کی ویلیو، اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ایک سال میں اگر قومی آمدنی پاکستان کی فرض کر لیں 1 لاکھ ہے، اور اس کی ویلیو یہ ہے کہ آپ اس سے 1,000 چیزیں خرید سکتے ہیں، اگلے سال قومی آمدنی میں اضافہ ہو گیا اور وہ چلے گی 2 لاکھ پہ، اور اب اس 2 لاکھ کی ویلیو یہ ہے کہ آپ اسے 1,000 چیزیں بھی نہیں خرید سکتے بلکہ آپ اسے 500 چیزیں خرید سکتے ہیں۔ تو ہوا کیا، اگلے سال قومی آمدنی میں تو اضافہ ہوا ہے لیکن حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 2 لاکھ اب پچھلے سال کے 1 لاکھ سے بھی نیچے کی ویلیو میں آ گیا۔ سمجھ لگ رہی ہے بات؟ تو پچھلے سال تو 1 لاکھ میں اگر آپ 1,000 چیزیں خرید رہے تھے، اگلے سال 2 لاکھ میں صرف 500 چیزیں خرید رہے ہیں، تو مطلب اس 2 لاکھ کی ویلیو پچھلے سال کے 1 لاکھ سے کم ہو گئی ہے، تو مطلب حقیقی قومی آمدنی میں کمی ہوئی ہے، اضافہ نہیں ہوا۔ حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ ہونا چاہیے، تو پھر ہم بولیں گے کہ یہ معاشی ترقی ہو رہی ہے۔ پہلی بات عمل، اس میں اضافہ ہو، دوسری بات حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ ہو، اور نمبر 3 عرصہ طویل۔ معاشی ترقی کو دیکھنے کی خاطر ہمیں 25 سال کا پیریڈ سامنے رکھنا ہوگا کہ پچھلے 25 سالوں میں گراف آپ کا اوپر گیا کہ نیچے گیا ہے، لیونگ سٹینڈرڈ کو دیکھتے ہوئے، آمدنی کو دیکھتے ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر تو اوپر گیا ہے پھر ہم بولیں گے کہ معاشی ترقی ہوئی ہے، اگر نیچے گیا ہے پھر ہم بولیں گے معاشی ترقی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک ہی کام آج کا رکھیں، ہم نے کل ڈیٹیل میں دیکھ لیا، اس کی ڈیفرنٹ ڈیفینیشن بھی دیکھ لی، یہ کیوں ضروری ہوتی ہے یہ بھی ہم نے کل ریڈنگ کر لی سارا، اس کے بارے میں گروتھ کے بارے میں بھی پتہ چل گیا، ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی پتہ چل گیا۔ اب آج ہم ڈسکس کریں گے اس کی پیمائش کیسے ہوتی ہے۔ اب اس کی پیمائش 2 طرح سے اس کے میتھڈ ہیں، ایک تو قدیم طریقے ہیں جو شروعات میں لوگ ان میرٹ کی بیس پہ جج کرتے تھے کہ معاشی ترقی ہے، وہ والے کون سے تھے وہ ڈسکس کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر اس کے کچھ جدید طریقے ہیں جن میں آج کل کے سٹینڈرڈ کے مطابق کن کن باتوں کو ذہن میں رکھا جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا بھی معاشی ترقی ہے کہ نہیں، وہ جدید طریقے وہ دیکھیں گے ہم۔ سب سے پہلے ہم اس کے دیکھیں گے قدیم طریقے، یہاں پہ لکھا ہوا میجرمنٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ۔ معاشی ترقی کی پیمائش ایک مسئلہ بہت اہم ہے، اس کا تعلق معاشی ترقی کے انڈیکیٹرز کے ساتھ ہے۔ معاشی ترقی کی پیمائش کی خاطر بنیادی طور پر 2 پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حقیقی قومی آمدنی کا پیمانہ ہے، اور دوسرا فیکس حقیقی آمدنی کا پیمانہ۔ یہ دونوں قدیم طریقے ہیں، حقیقی قومی آمدنی اور حقیقی فیکس آمدنی۔ جدید ماہرین نے ان کے علاوہ کچھ نئے طریقے بھی بتائے ہیں، جس طرح نمبر 3 پہ معاشی فلاح کا پیمانہ، سماجی مظاہر بطور پیمانہ معاشی ترقی، اور انسانی ترقی کا پیمانہ بطور معاشی ترقی۔ ان میں سے یاد رہے کہ معاشی ترقی کی پیمائش کے پہلے 2 طریقے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مقداری طریقے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اور جبکہ بعد والے 3 جو جدید ہیں انہیں وصفی طریقے کہتے ہیں۔ مقداری طریقے مطلب کوانٹیٹیو میتھڈ اور کوالٹیٹیو میتھڈ، یہ دونوں کا فرق بھی آپ کو پتہ چلنا چاہیے، روایتی جدید اور قدیم طریقوں کا بھی پتہ چلنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا میتھڈ حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ بطور پیمانہ معاشی ترقی، یہ قدیم طریقہ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے حقیقی قومی آمدنی؟ کیا ہوتا ہے؟ کل بتا چکا ہوں میں۔ جی قومی آمدنی اور چیز ہے، حقیقی قومی آمدنی اور چیز ہے۔ بعض اوقات قومی آمدنی میں اضافہ تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں اس اضافے کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ پہلے سے کم ہو گئی ہوتی ہے، تو ایسے میں پھر حقیقی قومی آمدنی ہم یہ بولیں گے کہ نیچے چلی گئی ہے۔ تو اصل میں جو چیز ہم نے چیک کرنی ہے وہ قومی آمدنی چیک نہیں کرنی، وہ حقیقی قومی آمدنی چیک کرنی۔ اگر اس میں اضافہ ہو رہا ہے ہر سال کے ساتھ ساتھ، گزرتے سال کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ ہو رہی ہے، تو ہم بولیں گے معاشی ترقی ایک ملک کر رہا ہے، اگر وہ کم ہو رہی ہے تو معاشی ترقی نہیں ہو رہی۔ پروفیسر ہنگز، مائر اور بالڈون کی تعریفوں سے، یہ ہالڈون ہے کہ بالڈون ہے، انگلش میڈیم کی بک سے کنفرم ہوگا، تعریفوں سے واضح ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک کی حقیقی قومی آمدنی میں عرصہ طویل کے دوران اضافہ ہو، عرصہ طویل کے دوران مثلاً کوئی 15-20 سال تک مسلسل اضافہ ہوتا رہے، یہ نہیں کہ 1-2 سال ہی بس اضافہ ہوا ہے تو ہم کہہ دیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ عرصہ طویل کے دوران اضافہ ہو تو یہ صورتحال ملک کی معاشی ترقی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس پیمانے کے حق میں مندرجہ ذیل دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا، فیکس حقیقی آمدنی میں اضافہ
کل حقیقی آمدنی میں اضافہ کی بنا پر ہی ممکن ہوگا. سب سے پہلی بات، اگر فیکس آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی قومی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر ہی تو فیکس حقیقی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے نا. سمجھی بات. نمبر 2، بہت سے ممالک جو اپنی ملٹری قوت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی فیکس آمدنی میں اضافے کے بارے میں نہیں سوچتے، اور اگر ان ممالک میں فیکس آمدنی مستقل رہتی ہے حالانکہ قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ممالک میں کوئی معاشی ترقی نہیں ہوئی. اس طرح اگر کسی ملک میں ہجرت اور نسل کشی کی وجہ بنا پر فیکس آمدنی بڑھ رہی ہے تو یہ معاشی ترقی، تو کیا یہ معاشی ترقی ہوگی؟ نہیں ہوگی. نمبر 3، اگر فیکس آمدنی میں اضافے کا پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے تو آبادی کے مسائل نظر انداز ہو جائیں گے، اور جہاں تک غریب ملکوں کا تعلق ہے وہاں آبادی کے مسائل کو نظر انداز کرنے کی بجائے ان کا سامنا کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کم ترقی یافتہ ممالک کی صورتحال دیکھیں تو وہاں آبادی میں زبردست اضافے کی بجائے فیکس آمدنی میں معمولی سا اضافہ ہوتا ہے. تو ہم فیکس کے پیمانے کے مطابق کوئی ترقی نہیں ہوئی ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. کل حقیقی نمبر 4 پہ یہ کہتا ہے جی کل حقیقی آمدنی میں اضافے کا پیمانہ ترقی یافتہ ممالک کے لحاظ سے اہم ہے، اور یہاں پر فیکس آمدنی کا معیار تو پہلے بلند ہوتا ہے. یہ قومی ممالک آمدنی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ افراط زر تفریط زر کے بغیر ملک میں مکمل روزگار قائم کیا جا سکے. اب یہ جو لوگ حقیقی قومی آمدنی کے تھرو اکنامک ڈیولپمنٹ چیک کرتے ہیں، یہ 4 طرح کے وہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہیں. سب سے پہلے پوائنٹ میں ہم نے سیکھا کہ اگر حقیقی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے تو مطلب ڈیفینیٹلی قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. پہلی ریزن تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو لوگ ملٹری قوت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو نیڈ ہے کہ قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا تو پھر ساتھ ہی ان کے پاس پیسے زیادہ آئیں گے جس سے وہ اپنی ملٹری پاور کو بھی انکریز کر سکیں گے، اور ساتھ جو لوگ ہجرت کر کے نسل کشی کی وجہ سے وہ پاپولیشن کا پریشر آتا ہے اس کو پھر کنٹرول کرنے کے لیے فیکس آمدنی وہ اگر آپ کی زیادہ ہوگی تو پھر وہی اسے آبزرو کر سکے گی، ادروائز پھر مسائل پیش ہوں گے. تو لہٰذا یہ اس لیے ضروری ہے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے. نمبر 3 پوائنٹ پہ اس نے کیا کہا بولا، آبادی کے اگر فیکس آمدنی میں اضافے کا پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے تو آبادی کے مسائل نظر انداز ہو جائیں گے. تو ہمیں جو آبادی کا ڈنڈورا پیڑتے رہتے ہیں تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو سکتا ہے اگر ساتھ ساتھ پیسے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. مسئلہ تو اسی وقت آئے گا نا اگر پیسے میں اضافہ نہیں ہو رہا، پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر جی ملک میں غربت بھی بڑھ رہی ہے اور مہنگائی بھی آ رہی ہے. لیکن اگر ساتھ ساتھ چاہ رہے ہیں پھر یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، اس لیے ہم اس پیمانے کے تھرو معاشی ترقی چیک کرتے ہیں. نمبر 4 پہ وہ یہ کہتا ہے کل حقیقی آمدنی میں اضافے کا پیمانہ ترقی یافتہ ممالک کے لحاظ سے بھی اہم ہے، کیونکہ وہاں پہ معیار زندگی بہتر ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ لوگ انفلیشن ڈیفلیشن کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں اگر مناسب ریشو کے ساتھ فیکس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. بہرحال یہ اس کے کچھ کنونس کرنے کے پوائنٹ تھے. تو یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ. دوسرا کیا ہے جی، فیکس حقیقی آمدنی میں اضافہ. فیکس آمدنی کسے کہتے ہیں بولا؟ اوسط آمدنی ہوگی نا پورا. یہ اب نکلتی کس طرح ہے، آپ کی قومی آمدنی اس کو اگر آبادی پہ آپ تقسیم کر دیں تو فیکس آمدنی نکل آئے گی. جی تو اب فیکس آمدنی اگر مثال کے طور پہ سالانہ نکل آئی 1 لاکھ روپیہ تو ہم یہ بولیں گے یہاں پہ ہر شخص تقریباً اوسطاً 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے. ضروری نہیں ہر شخص 1 لاکھ ہی کما رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی 50,000 کما رہا ہوگا، کوئی 2 لاکھ 3 لاکھ کما رہا ہوگا، لیکن یہ بس ایک رف سا ایسٹیمیٹ آ گیا. یہ تو ہوگی فیکس آمدنی. اب فیکس آمدنی ایک سال میں فرض کر لو 2023 میں ڈیلی کی 1,000 تھی اور 2024 میں روزانہ کی بنیاد پہ فیکس آمدنی وہ 1,500 نکل آئی. تو پھر اس کا مطلب ہے 2024 میں فیکس آمدنی میں اضافہ ہوا نا. پچھلے سال 1,000 تھی، اگلے سال 1,500 ہو گئی. صحیح. ہاں جی اگر تو مہنگائی میں زیادہ تیزی سے اضافہ ہو گیا تو وہ جو فیکس آمدنی 1,500 والی ہے اس کی پرچیزنگ پاور تو پچھلے 1,000 کی نسبت نیچے آ گئی. جی تو مطلب حقیقی آمدنی وہ نیچے چلی گئی ہے. تو ایسے میں پھر ملک ترقی نہیں کر رہا. تو اگر تو فیکس حقیقی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم بولیں گے، اور یہ ہو بھی رہا ہے عرصہ طویل میں، تو پھر ہم بولیں گے ملک ترقی کر رہا ہے، ادروائز ملک ترقی نہیں کر رہا. ڈن. ہاں جی اسے بولتے ہیں پر کیپٹا انکم. جیسا کہ اوپر ہم نے بتایا ہے کہ مائر اور بالڈون اور دیگر بہت سے ماہرین کا خیال ہے اگر کسی ملک کی فیکس حقیقی آمدنی میں عرصہ طویل تک اضافہ ہوتا ہے تو اس صورتحال کو معاشی ترقی کا نام دیا جاتا ہے. لیکن ان ماہرین کے مطابق فیکس حقیقی آمدنی اس صورت بڑھ سکتی ہے جب کسی ملک کی حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ ملک میں آبادی میں اضافے سے زیادہ ہو. اب یہ آسان سی بات ہے، اتنی مشکل بات نہیں ہے.
فیکس آمدنی میں اضافہ اسی صورت میں ہوگا اگر تو قومی آمدنی میں اضافہ وہ زیادہ ہو اور آبادی میں اضافہ کم ہو، پھر ہی فیکس کی آمدنی زیادہ ہوگی نا۔ جی اس پیمانے کے مطابق اگر کسی ملک کی فیکس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس ملک کے ہر باشندے کو اوسطاً پہلے سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، اشیاء و خدمات مل رہی ہیں، جس سے غربت نیچے آ رہی ہے اور معیار زندگی بہتر ہو رہا ہے۔ ڈن۔ جی اس پیمانے کی خوبیاں کون سی ہیں جی؟ 3 لکھی ہوئی ہیں انہوں نے۔ فیکس حقیقی آمدنی کو آسانی سے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، ہر ملک کی فیکس حقیقی آمدنی کے بارے میں معلومات ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں۔ نمبر 3، فیکس حقیقی آمدنی میں اضافے کا پیمانہ معاشروں کی سماجی اور معاشی ڈھانچہ کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ 3 ہو گئے۔ اب یہ تو اس کی فیور میں باتیں ہوگی، دونوں قدیم طریقے آپ نے دیکھے آنے ہیں، اور ساتھ یاد کرنے والا اور لکھنے والا کام آپ کا یہاں تک ہی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی خامیاں یا تنقید پوچھ لے، تو یہاں پہ اس کی تنقید کے کچھ پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ نے جسٹ ریڈنگ کر لینا ایک بار، انہیں یاد کر کے لکھنا نہیں ہے۔ پہلا پوائنٹ کیا لکھا ہوا ہے؟ معیار زندگی کی ترجمانی۔ تو بعض اوقات حقیقی آمدنی یا فیکس حقیقی آمدنی میں اضافہ تو ہو رہا ہوتا ہے، اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ معیار زندگی بھی بہتر ہو رہا ہے، کیونکہ معیار زندگی بہتر ہونے کے اور بھی بہت سارے انڈیکیٹر ہیں۔ جی تو اس کا یہ کنفرم نہیں ہے معیار زندگی بہتر ہوتا ہے کہ نہیں، اس بات کا پتہ نہیں چلتا۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا کیا پوائنٹ، ادھر ہی ہو نا؟ جی جی اچھا جی، دوسرا کیا پوائنٹ ہے؟ آبادی میں اضافہ۔ تو یہ اس سے یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ آبادی میں اضافہ وہ بھی کنٹرول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ بعض اوقات آپ کی حقیقی آمدنی میں تو اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ آبادی میں اگر زیادہ تیزی سے اضافہ ہو تو مہنگائی آتی ہے، معیار زندگی نیچے آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی معاشی ترقی ہوگی اگر یہ دونوں انڈیکیٹر آپ کے پورے جا رہے ہیں۔ تیسرا نمبر پہ ہے جی عالمی موازنے۔ آپ عالمی سطح پہ اگر کمپیریزن کر لیں تو بہت ساری چیزیں ایسی نکلیں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ معیار زندگی وہ بہتر نہیں ہو رہا، لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ، لائف سٹائل، ہیلتھ، یہ چیزیں اگر بہتر نہیں ہو رہی تو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو صرف اسی چیز کو جواز بنا لینا کہ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے تو ملک ترقی کر رہا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دکھ ہیں دنیا میں دکھانے کے لیے۔ نمبر 4، دوگلی معیشت۔ بعض اوقات حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن ملک میں دوگلی معیشت میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب دوگلی معیشت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے تو مطلب ایک طرف امیر سے امیر تر طبقہ پیدا ہو رہا ہے، دوسری طرف غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں لوگ۔ تو ایسے میں لیونگ سٹینڈرڈ وہ نیچے چلا جاتا ہے، ملک میں پریشانیاں، مسائل وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو معاشی ترقی زیادہ ہونے کی بجائے نیچے آ جاتی ہے۔ نمبر 5 پہ لکھا ہوا ہے سماجی متبادل مصارف کی نظر اندازی۔ تو متبادل مصارف ہیں وہ بھی دیکھنے چاہیے، جس طرح ٹریفک کا شور ہو گیا، فضائی آلودگی ہو گئی، آبی آلودگی ہو گئی، ذہنی بے چینی، چرچراہٹ، ادھر شہروں میں دھوئیں کھا کھا کے، ٹریفک سے تنگ آ کے، اور آئی ٹی کے اتنے زیادہ جب آبادی لوگ ہو چکے ہیں تو طبیعت میں ایک چڑچڑا بنا جاتا ہے۔ تو یہ متبادل مصارف ہیں سارے۔ تو اگر تو یہ متبادل مصارف زیادہ ہو رہے ہیں اور پیسے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو پیسے میں اضافہ یا حقیقی آمدنی میں اضافے کے باوجود ملک پہلے سے آپ کا ڈاؤن ہو رہا ہے، اوپر نہیں جا رہا۔ ہمیں لگ رہی ہے بات؟ مقدار پیداوار کی نوعیت اگر وہ آپ کی امپروو نہیں ہو رہی تو ایسے پیسے کو کیا کرنا ہے جب آپ 2 نمبر ملاوٹ والی چیزیں وہ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ادھر 500 کا نوٹ ہاتھ میں پکڑ کے بھی نکلیں لاہور میں تو ہمیں خالص دودھ کہیں سے نہیں ملتا، تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کس کس طرح کے کیمیکل ڈال کے۔ میں تو پروگرام بھی سنتا ہوں کہ دودھ بنانے کے طریقے یاد ہو گئے ہوئے ہیں، بالکل اصلی دودھ دیکھنے میں لگتا ہے، اور کوئی کیمیکل ڈلتا ہے وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، گارا بھی ہو جاتا ہے۔ کوئی عملی ناکامی کا سامنا کیا ہونا پڑ رہا ہے ایک ملک کو، اور پیسے کو کیا کرنا ہے جب عملی طور پہ ملک ناکام ہے، لوگ پریشان ہیں، صحتیں خراب ہیں ان کی، اور ان کی ہیلتھ وہ افیکٹ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ پورا لمبا چوڑا انہوں نے مضمون دے دیا۔ پڑھ لینا بھی ہمت کی بات ہے تمہاری، جتنا ہمت ہوگی اتنا اس کو زیادہ آپ ریڈ کر لو گی۔ بہرحال 2 پوائنٹ میری طرف سے جو آپ کو ہوم ورک ہے وہ 2 قدیم طریقے آپ نے یاد کر کے لکھ لینے۔ یہ ایک یہ تھا فیکس حقیقی آمدنی کا طریقہ، اور ایک تھا حقیقی قومی آمدنی کا طریقہ۔ یہ دونوں ٹریڈیشنل میتھڈ گنے جاتے ہیں اور ان کو کوانٹیٹیو میتھڈ بھی کہتے ہیں، مقداری طریقے۔ اب اس کے بعد کچھ لیٹسٹ طریقے ہیں، میتھڈ ہیں۔ میں نے سندس کو کہا تھا کہ ان کے جو
आगे क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स है ना, ये आगे लिखा हुआ है, इन तरीकों पे तनकीद, उसकी सिर्फ रीडिंग करनी थी, लेकिन ये ऊपर वाले 2 मेथड ये याद कर लेने थे, उसने होपफुली बता दिया होगा आपको। तरीका नंबर 3 से हमने स्टार्ट करना है। तरीका नंबर 3 है माशी तरक्की की पैमाइश की खातिर माशी फलाह का पैमाना, इकोनॉमिक वेलफेयर एज अ क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके मुताबिक ये देखा जाता है, ये नहीं देखना आपने कि कौमी आमदनी में इजाफा होगा कि नहीं, फीकस कौमी आमदनी में इजाफा होगा कि नहीं, आपने ये देखना है वेलफेयर में इजाफा होगा कि नहीं। अब वेलफेयर किन चीजों से मिलकर बनती है वो इस मेथड में हम सीखेंगे। इस तरीके के मुताबिक माशी तरक्की एक ऐसा अमल है जिसके दौरान अफराद की जानिब से सरफी अशिया व खदमात के इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है। मसलन वो उनके कंजम्पशन पैटर्न अगर इंक्रीज कर गया है, जहाँ पे वो खुशी खुशी अब चीजें इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है लोग खुशहाल है ना, उनकी माशी फलाह वो ज्यादा हो गई है, कहा जा सकता है। जी जैसे ओकिन और रिचर्डसन कहते हैं, माशी तरक्की एक ऐसा मुसलसल अमल है जिसके दौरान लोगों की मादी फलाह बहबूद में इजाफा होता है, जिसका इजहार अशिया व खिदमात की पहले से ज्यादा फराहमी से मुमकिन है। तो एक ही चीज आइडिया लगा लेते हैं, अशिया व खिदमात पहले कितनी खरीदते थे और अब कितनी खरीदते हैं, अब उनकी खरीदारी में इजाफा होगा कि नहीं। अगर तो इजाफा हो गया तो वो समझ लेते हैं कि इनकी वेलफेयर में इजाफा हो गया। इसका मतलब ये है कि इस पैमाने के मुताबिक माशी तरक्की इस सूरत में मुमकिन होगी जब लोग पहले से ज्यादा अशिया व खिदमात खरीद सकेंगे, नतीजे के तौर पर उनकी फलाह में इजाफा होगा। लिहाजा ये तरीका माशी तरक्की की पैमाइश के सिलसिला में मिकदारी के अलावा वस्फी क्वालिटेटिव मेथड भी इसे कहते हैं। अब इस पैमाने पे कुछ खामी है। सबसे पहले अशिया व खिदमात में इजाफे को किस तरह पैदा किया जाए। माशी फलाह के पैमाने के मुताबिक माशी तरक्की इसी सूरत में मुमकिन होगी अगर लोगों को पहले से ज्यादा अशिया व खिदमात हासिल होंगी, लेकिन कई माहिरीन इस पर इतराज करते हैं कि सिर्फ यही बात काफी नहीं है। इसी बात से आप जज कर लेंगे लोगों की वेलफेयर में इजाफा हो गया। वेलफेयर को तो मेजर करने वाले और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, और अगर अशिया व खिदमात इस तरह की उल्टी पुल्टी अशिया व खिदमात में इजाफा हो गया, लाइक नशावर अशिया में, मशरूबात में, असले वाली चीजों में, इस तरह की चीजों में, तईशात की चीजों में इजाफा हो रहा है, तो फिर वेलफेयर इंक्रीज नहीं हो रही। ये तो एक खास तबका ही है ना जो चीजें इस्तेमाल करता है, तो वो एक तबके की वजह से हम पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एक खास तबका ही तरक्की कर रहा है, पूरा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। जी नंबर 2, अशिया को कैसे पैदा किया गया है, ये भी चीज मैटर करती है। अगर आपने कंजम्पशन इस्तेमाल में इजाफा कर दिया है जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स ने प्रोडक्शन में इजाफा कर दिया है, और वो प्रोडक्शन इन तरीकों से की जा रही है जिससे फजाई आलूदगी, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन वो पैदा हो रही है, लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं, सेहतें उनकी खराब हो रही हैं, उनकी डेथ रेट ज्यादा हो गई है, लोग वहां से नकल मुकानी करना शुरू हो गए हैं, दूर पूर्वफिजा मुकाम में जाना शुरू हो गए। तो ऐसे में कंजम्पशन में इजाफा वो तरक्की का बायस नहीं बनेगा, बल्कि वो मुआशरा मजीद नीचे गया। तो ये भी बड़ा जरूरी होता है कि अशिया को पैदा कैसे किया गया। समझी बात, लोगों की सेहतें खराब हो रही हैं कि नहीं। नंबर 3, अशिया और खदमात को तकसीम किस तरह से किया गया, ये भी बड़ी जरूरी बात है। अगर तकसीम उसकी मुतवाजन है, बराबर है, तो फिर इसका मतलब है तरक्की हो रही है। लेकिन अगर तकसीम ही बराबर नहीं है, अमीर को आप नवाजते जा रहे हैं और गरीब बेचारा उसी तरह बैठा हुआ है, तो फिर एक ही तबका उससे मुस्तफीद हो रहा है, और आपके मुल्क का ज्यादातर हिस्सा तो गरीब होता है, और वो वहां तक अशिया और खदमात पहुंच नहीं रही, ना वो खरीद रहे हैं ना वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में भी कंजम्पशन में इजाफा ये नुमाइंदगी नहीं करता कि पूरे मुल्क की कंजम्पशन में इजाफा होगा, वो एक खास तबका ही है, इसका पता नहीं चलता। ये भी इस पे एक तनकीद है। ये 3 हो गए जी। अब नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है भला, ये एक नया तरीका आ गया, समाजी मुजाहर बतौर पैमाना माशी तरक्की। जिस तरह डेवलपमेंट को एज अ माशी तरक्की वो यूज किया जाता है, इसी तरह सोशल इंडिकेटर्स भी हैं जो ये मेजर करते हैं कि डेवलपमेंट हुई है कि नहीं। अब वो सोशल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, उनमें सबसे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, समाजी और मुआशी मुजाहर का पैमाना बतौर माशी तरक्की। इस पैमाने के मुताबिक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लो। इस पैमाने के मुताबिक माशी तरक्की को मापने की खातिर यूनाइटेड नेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट ने 1970 में कंपोजिट सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स तश्कील किया, जिसके मुताबिक
اب یہ 16 پوائنٹس ہیں، ان 16 پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی ملک یہ طے کرے گا کہ ترقی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اب وہ 16 پوائنٹ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے کسی ملک میں زندگی کا عرصہ حیات وہ زیادہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اوکے، جی ایوریج ایج پہلے 60 تھی، اب اگر 65 ہو گئی ہے تو مطلب پہلا انڈیکیٹر آپ کا وہ پوزیٹیو ہو گیا۔ نمبر 2، 20,000 اور اس سے زیادہ آبادی والے علاقے میں آبادی کا پریشر کیا ہے، دباؤ کیا ہے، ایک یہ انڈیکیٹر ہو گیا۔ زیادہ تیزی سے اگر وہاں پہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو مطلب ملک پیچھے کو جا رہا ہے، اور اگر کم سپیڈ سے اضافہ ہو رہا ہے، ایک مناسب سپیڈ سے اضافہ ہو رہا ہے تو ملک ترقی کر رہا ہے۔ 2 انڈیکیٹر ہو گئے۔ نمبر 3، پروٹین کا فیکس استعمال۔ پروٹین آپ کو پتا ہے کہ کن کن چیزوں میں ہوتی ہے، انڈے میں، دودھ میں اور مچھلی گوشت میں۔ پروٹین کا فیکس استعمال اس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ 3 انڈیکیٹر ہو گئے۔ نمبر 4، پرائمری اور سیکنڈری سطح پر داخلے کا تناسب کیا ہے، ایڈمیشن لوگ سکولوں میں کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے۔ نمبر 5، فنی تعلیم میں اس کے داخلے میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ نمبر 6، فی کمرہ میں افراد کا تناسب، ایک روم میں زیادہ افراد رہتے ہیں تو مطلب ملک ترقی نہیں کر رہا، ایک روم میں کم افراد رہتے ہیں تو سمجھو کہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ سمجھ لگ رہی بات؟ فی 1000 افراد کے لیے اخبار کی فراہمی، یہ بھی ٹریڈیشنل میتھڈ ہے، اخبار آج کل کدھر آتے ہیں اتنے، ان کی فراہمی ہے کہ نہیں۔ معاشی طور پر چاقو چوبند افراد کے لیے بجلی گیس پانی کے حصول کا تناسب۔ نمبر 9 پہ ہے ایک مرد زرعی مزدور کا زرعی پیداوار میں حصہ کتنا ہے۔ نمبر 10، بالغ مزدور کا زرعی پیداوار میں تناسب کتنا ہے۔ نمبر 11، بجلی کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں کم کر رہے ہیں۔ نمبر 12، کوئلے کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں کم کر رہے ہیں، اس دور کی باتیں ہیں کوئلہ استعمال ہوتا تھا۔ نمبر 13، خام ملکی پیداوار میں مصنوعات کا تناسب، آپ چیزیں زیادہ پیدا کر رہے ہیں کہ کم پیدا کر رہے ہیں۔ فیکس بیرونی تجارت میں آپ اضافہ کر رہے ہیں یا کمی کر رہے ہیں۔ نمبر 15، مستعد افرادی قوت میں تنخواہ دار ملازمین کا تناسب۔ اور نمبر 16، لوہے اور فولاد کا فیکس استعمال۔ یہ مندرجہ ذیل 16 انڈیکیٹرز ہیں، اگر یہ سارے بہتر ہوئے ہیں تو مطلب ملک میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور اگر یہ آپ کے بیکورڈ ہوئے ہیں تو ملک میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی۔ اوکے، جی اب اس کے اوپر بھی کچھ کریٹیسزم ہے، وہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ اس پیمانے کے مطابق معاشی ترقی ساخت نمائی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہی ممکن ہوتی ہے۔ اس پیمانے نے معاشی ترقی کو معاشی فلاح و بہبود کے ساتھ منسلک نہیں کیا۔ کم ترقی یافتہ ممالک کو معاشی ترقی کی خاطر وہی رستہ اختیار کرنا ہوگا جو ترقی یافتہ ممالک نے اختیار کیا ہے۔ نمبر 4، یہ پیمانہ پیداواروں کی بجائے مداخل پر زور دیتا ہے، حالانکہ معاشی ترقی کا تعلق مداخل کی بجائے پیداواروں پر ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گئے جی اس کے کچھ کریٹیسزم کے پوائنٹ۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے، یہ جدید طریقہ آ گیا، یہ میں کل ہی کرواؤں گا، اس سے اوپر آج یہاں تک ہی رکھو۔ اب ہم نے کچھ جدید طریقے ہیں ان کو ڈسکس کر لینا ہے، جو لیٹسٹ اکونومسٹ ہیں ان کے مطابق کون کون سے ایسے میرٹس ہیں، باتیں ہیں جن کو دیکھ کے ہم یہ آئیڈیا لگائیں گے کہ معاشی ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ کل جو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا سماجی مظاہر بطور پیمانہ معاشی ترقی۔ اس میں ہم نے 17 انڈیکیٹرز ڈسکس کیے تھے، جس میں پرائمری سیکنڈری سطح پہ ایڈمیشن کتنے ہو رہے ہیں، فنی تعلیم کتنی حاصل کی جا رہی ہے، 20,000 اور اس سے زیادہ آبادی والے لوگوں پہ آبادی کا پریشر کیا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں تھی۔ اس پہ ہم نے تنقید بھی کر لی۔ اب یہاں پہ دیکھو، چنانچہ اس قسم کی تنقید کی بنا پر کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ معاشی ترقی کو بنیادی ضروریات کے ساتھ منسلک کرنا چاہیے۔ ان کے نزدیک معاشی ترقی صرف ممکن ہو سکے گی اگر لوگوں کا معیار زندگی پہلے سے بہتر ہو رہا ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پروفیسر مورس نے ایک انڈیکس انٹروڈیوس کروایا، اسے بولتے ہیں فزیکل کوالٹی آف لائف انڈیکس، PQLI۔ اور اس انڈیکس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کلیئرلی پتا چل جاتا ہے ملک میں معاشی ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اس کا دوسرا نام بنیادی ضرورتوں کا پیمانہ بھی ہے، بیسک نیڈ یارڈ سٹک۔ اب اس میں کیا ہے، فزیکل کوالٹی لائف انڈیکس میں کون کون سی چیزیں آپ نے دیکھنی ہے، وہ یہ میں ڈائریکٹ ادھر ہی آ رہا ہوں۔ سب سے پہلا جی، ممالک میں صحت کا معیار کیسا ہے، یعنی کہ لوگوں کی عرصہ حیات کا عرصہ کتنا ہے، لیونگ لائف، ان کی جو لیونگ ایئرز ہیں
وہ انکریز ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ پہلی بات یہ. دوسری بات, خواندگی کی شرح کتنی ہے؟ خواندگی کی شرح, لٹریسی ریٹ, پڑھے لکھوں کی تعداد کتنی ہے, ادھر سے پتہ چل جاتا ہے اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ کتنے ہیں اور گھر میں کتنے بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ ہی اسکولوں میں داخل ہونے والے لوگوں کا تناسب. نمبر 3, خوراک کا فیکس معیار کتنا ہے, لوگوں کو کتنی مقدار میں پروٹین دستیاب ہوتا ہے. فوڈ کی کوالٹی اور ان کی کنزمپشن سے آئیڈیا لگ جاتا ہے کہ ملک میں ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں. نمبر 4, آبادی کے کتنے فیصد لوگوں کو صاف پانی اور نکاسی آپ کی سہولتیں حاصل ہیں, صاف پانی پی رہے ہیں یا گندے پی رہے ہیں. آبادی کے کتنے فیصد لوگوں کو رہائش کی سہولتیں حاصل ہیں, اپنے مکان ہیں ان کے پاس یا کرائے پہ ہی ہیں وہ. یہ تمام وہ بنیادی ضرورتیں ہیں, ہر کسی کی یہ بنیادی بیسک نیڈز ہے, اسی وجہ سے اسے بنیادی ضرورتوں کا پیمانہ یا فزیکل کوالٹی آف لائف انڈیکس کہتے ہیں. آگے یہ ساری ان انڈیکیٹرز کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. پروفیسر مورس نے بنیادی طور پر کمپوزٹ انڈیکس تیار کیا جس میں 3 مظاہر جیسے عرصہ حیات, نومولود کی شرح اموات, خواندگی کی شرح کو پیش کیا. یہ مظاہر کے بارے میں اس نے ایک سکیل وضع کیا جس میں 1 سے 100 تک کے اعداد شامل ہیں, جہاں ایک ملک کی کارکردگی کے بارے میں بدترین صورتحال, ایک کا مطلب وہ بدترین صورتحال, اور 100 کے نمبر, 100 کے پاس پاس جس کے نمبر آئیں گے مطلب اس کی بہترین صورتحال ہے. تو یہ اس نے 1 سے لے کے 100 تک اس کو نمبرنگ کی. تو جو ممالک 100 کے قریب ہیں وہاں پہ معاشی ترقی زیادہ ہے, اور جو ممالک 1 کے قریب ہیں وہ معاشی ترقی کے لحاظ سے بالکل پیچھے ہے. سمجھے بات؟ جبکہ کم سے کم عمر 28 سال کو ایک قرار دیا گیا جو گنی بساؤ میں 1950 میں تھی. تو یہ 28 سال اگر لوگوں کا سمجھ لو کہ لائف ٹائم ہے ٹوٹل, تو اس کو پھر ایک نمبر ملے گا. 28 سے زیادہ ہے, 30 35 ہے, تو اسی طرح نمبر بھی انکریز ہوتے جائیں گے. 50 سے کراس ہوا تو اسی طرح نمبر انکریز ہوتے جائیں گے, تو آگے 100 کے پاس پاس پہنچتے جائیں گے. اس کی یہ ساری ڈیٹیل آپ نے آگے, انہوں نے کچھ ڈفرینٹ ممالک کی ایگزامپلس کے ساتھ اس کو بتایا ہوا ہے. اب اس پہ تنقید دیکھ لیتے ہیں. اس پیمانے پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جی این پی جیسے مقداری طریقہ کی بجائے صرف کوالٹیٹیو طریقے سے معاشی ترقی کی پیمائش کرتا ہے. تو جی این پی تو وہ بھی ضروری ہے, اس کو اگنور کر کے تو آپ نہیں نا معاشی ترقی جج کر سکتے. بے شک آپ نے ساری بنیادی ضرورتیں رکھ لی ہیں, لیکن جب آپ نیشنل انکم جی این پی کو ہی نہیں انکلوڈ کر رہے تو یہ بھی زیادتی ہے. نمبر 2, اس پیمانے میں یہ خامی ہے کہ محدود پیمانہ ہے, کیونکہ اس میں کئی ایک دیگر سماجی اور نفسیاتی خصوصیات کو شامل نہیں کیا گیا, انصاف, تحفظ, انسانی حقوق وغیرہ. تو اس وجہ سے بھی یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. نمبر 3, اس پیمانے پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں تمام متغیرات جیسے نومولود کی شرح اموات, عرصہ حیات کو ویٹیج سیم دیا گیا. تو یہ بھی بات غلط ہے. اوکے ہو گیا؟ جی. نمبر 5 اور لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس, معاشی ترقی کی پیمائش, انسانی ترقی کا انڈیکس. یہ لیٹسٹ میتھڈ ہے ان سب میں سے, باقی جتنے بھی پڑھ لی ہیں. اسے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس HDI بھی بولتے ہیں. پیچھے والا PQLI تھا, تو یہ HDI ہے. فرق یاد رکھنا ہے. کم ترقی یافتہ ممالک اور ترقی یافتہ ممالک میں تقابلی سماجی اور معاشی ترقی کی پیمائش کی خاطر سب سے اہم کوشش اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP کی جانب سے اپنی انسانی ترقیاتی رپورٹ HDR میں دی گئی ہیں. PQLI کی مانند HDI پیمانہ تمام ممالک کے 0 سکیل کم ترین انسانی انڈیکس پر درجہ بندی کی گئی ہے. یہ پیمانہ معاشی ترقی کے 3 مقاصد یا نتائج کی بنیاد پر تشکیل دیا گیا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ, پیدائش سے کل عرصہ حیات جس سے عمر کا اندازہ ہوگا. نمبر 2, تعلیم جسے بالغ کی خواندگی کی وزن دار اوسط سے ناپا جائے گا. 2/3 وزن دیا گیا ہے, اس کی ویٹیج ڈبل رکھی گئی ہے. اور نمبر 3, آمدنی جس کی مطابقت شدہ فیکس حقیقی آمدنی سے پیمائش کی گئی ہے. چنانچہ معاشی ترقی کے ان تینوں پیمانوں کو استعمال کرتے ہوئے 160 ممالک کے لیے 1990 میں جو اعداد و شمار تیار کیے گئے, HDI اسے تمام ممالک کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا. وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ممالک جن کا ترقیاتی انڈیکس پست تھا 0 سے 0.5 تک. نمبر 2, وہ ممالک جن کا ترقیاتی انڈیکس ذرا درمیانہ سا ہے 0.79 0.51 سے 0.79 کے درمیان.
और तीसरे वो ममालिक जिनका इंडेक्स हाई है 0.8 या इससे ऊपर है, और मैक्सिमम 1 तक जाएगा, क्योंकि 1 का मतलब 100% होता है। एचडीआई की पैमाना की रोशनी में गनी बसाओ एक ऐसा मुल्क है जिसमें 1990 में एचडीआई 0.05 था, यानी कि वो सबसे कम तरक्की याफ्ता फिर गिना गया। बांग्लादेश में ये 0.185 था। उसके बाद इसका भी, ये पुरानी बातें हैं, खैर ये नए आप बुक लोगे उसमें फिगर्स चेंज होंगे। बांग्लादेश अब तो पाकिस्तान से काफी हद तक ऊपर चला गया होगा, अब पाकिस्तान बांग्लादेश से नीचे है, पता है आपको ये बात? आपको ये एग्जाम्पल सुनती होगी आप भी, कि ये तुम्हारी तो दो आने की औकात नहीं है, ये तुमने क्या टके टके की बात कर रही हो, ये क्या। तो टके बांग्लादेश में चलते थे, और बांग्लादेश की करेंसी इतनी डाउन होती थी कि हम मुहावरतन बात करते थे, ये क्या 2 टके की बात की है तुमने। तो अब उनका टका हमारे रुपए से बेहतर है, तो है कि नहीं मजाक? तो ये चक्कर है इधर। अब पस्त तरीन ममालिक में गनी बसाओ के बाद बांग्लादेश का नंबर था, आज से कुछ 10-15 साल पहले होगा। आजकल मामलात डिफरेंट है। ये जो इस बुक का डेवलपमेंट का पोर्शन है ना, इसकी वजह से ही मैं बच्चों को कहता हूँ कि इस बुक का नया लेटेस्ट वर्जन लें, क्योंकि उसमें फिगर्स लेटेस्ट होंगे। सेकंड हैंड बच्चे बुक्स ले लेते हैं, हमें फिर फिगर भी पुराने ही होते हैं। जो पहला पोर्शन है उसमें तो इतनी टेंशन कोई नहीं है, उसमें तो थ्योरीज ही हैं, वो तो एज इट ही रहेंगी। फिगर्स यहाँ पे यूज होते हैं डेवलपमेंट वाले पोर्शन में, उसमें फिर मसला होता है। बस तरीन इंसानी तरक्याती इंडेक्स वाले ममालिक थे ये, दरमियानी में आते हैं जी। सऊदी अरब 0.68 था इसका, ब्राजील 0.739 था, और बुलंद वाले ममालिक में मैक्सिको आ गया जी, 0.8 से ऊपर है इसका। जनूबी कोरिया आ गया, अमेरिका बहादुर आ गया। अमेरिका का देखें 1 के कितना करीब है, 0.97। और कनाडा देख लें उससे भी ऊपर है, 0.98। तो यहाँ से फिर पता चला कि ये तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में ये सबसे ऊपर है ममालिक, और जिनके नंबर 0 के करीब हो गए वो नीचे है। तो ये वाला पैमाना बाकियों की निस्बत बेहतर था। बहरहाल इसमें भी कुछ तनकीद है, वो देख लेते हैं। एचडीआई में शामिल मुजाहिर मुकम्मल तौर पर आइडियल नहीं है। ये एचडीआई का पैमाना तकसीम दौलत पर रोशनी नहीं डालता। एचडीआई के पैमाने के बाद आजकल के माहरीन ह्यूमन गवर्नेंस इंडेक्स का पैमाना इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके मुताबिक गुड माशी गवर्नेंस, गुड सियासी गवर्नेंस, गुड शहरी गवर्नेंस, इनको भी इंक्लूड किया जाता है। लिहाजा एचडीआई में इन कीमती बातों को इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए ये इतने आइडियल मेरिट या मेथड नहीं है। तो यहाँ पे आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं जदीद तरीके भी और कदीम तरीके भी, क्वांटिटेटिव मेथड भी और क्वालिटेटिव मेथड भी।